अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब भी। नाज़रीन, आज की सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के इलेक्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला आज जारी कर दिया और अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। और साथ में अदालत ने ये कहा कि दोबारा रायशुमारी हो, जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। गवर्नर पंजाब को दोबारा वोटिंग के लिए 1 जुलाई यानी कि कल को असम्बली इजलास बुलाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। अब ज़ाहिर है PTI की जानिब से इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया गया है। फवाद चौधरी साहब ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया है। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में जारी जो एक कन्फ्यूजन या एक अनसर्टेनिटी का जो माहौल था, क्या उसका ड्रॉप सीन होने जा रहा है? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, 17 जुलाई को होने वाले इलेक्शन इस फैसले के तनाजुर में भी अगर देखें तो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और 17 जुलाई यानी जो मुनहरिफ अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके जो इलेक्शन हैं उनके नताइज ज़ाहिर फैसला करेंगे, हतमी फैसला करेंगे कि तख्ते पंजाब किसका होगा। और ज़ाहिर है इसके जो असरात हैं वो सेंटर की सियासत पर भी गहरे होंगे और क्या असरात पड़ेंगे इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरामंद तंगी साहब ने स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया तंगी साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से तंगी साहब से आगाज़ कर लेते हैं। सर, ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तो आ गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के हवाले से खबरें ये भी आ रही हैं कि कल के इलेक्शन का वो बाइकआउट भी करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर नहीं समझता हूँ कि आज PTI वाले या काफ लीग वाले जब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, मैं अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रही कि क्यों। ये सिंपल सा सवाल है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि आप साबित करें कि किसके पास अक्सरियत है। और आज मैंने PTI की एक एक्स स्टेट मिनिस्टर की बयान में देख रहा था, मैं बिलीव में मैं हैरान हो गया। उसने कहा था कि ये इसलिए कि जो डिसीट जो है 25 अरकान को उनके वोटों से ये चीफ मिनिस्टर बना था, तो बाय डिसीट नहीं थे उसी वक्त। कानून ने उन MPs को डिसीट इसलिए किया कि उसने हमजा शरीफ को वोट दिया बिल्कुल, हाँ। तो वोट देने के बाद वो डिसीट हो गए। उसी वक्त वो MPs थे, उसी वक्त उनके पास वोट थे, तो जब उसने वोट दिया तो फिर कानून के मुताबिक वो डिसीट हो चुके। अभी 17 को वहाँ पे इलेक्शन हो रहे। अभी मैं समझता हूँ कि अगर PTI वाले या काफ लीग वाले सियासत चाहते हैं, अगर वो समझते हैं कि इस मुल्क में हम जमहूरियत के लिए काम करें, कल के लिए काम करें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के काम करें, तो कल साबित करें और जिसके पास अक्सरियत हो वो चीफ मिनिस्टर होगा। बिल्कुल तंगी साहब, हाई मॉरल ग्राउंड की बात सारे लोग करते हैं। अभी राजा बिशारत साहब जो क्यू के लीडर हैं, PTI के सपोर्टर हैं, वैसे PTI के टिकट पे जीते हैं पिंडी से, वो MPA, वो कहते हैं जी हमारी ये आइनी और इखलाकी फतह हुई है। ये शुरू में उन्होंने कहा, बात का उनका बयान नहीं आया, मिठाई बांटने के बाद है, पता नहीं क्या हुआ। अब सवाल ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है, अब ये सारे मामले को लोग जिस अंदाज से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इफ्स एंड बट के साथ मामला चल रहा है, अल्टीमेटली आपको इलेक्शन में ही जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि ये सारी एक्सरसाइज जो हो रही है ये आपको खींच के इलेक्शन की तरफ लेके जाएगी, अर्ली इलेक्शन की तरफ। आपको याद है कि इंडिया में एक वक्त ऐसा आया था कि 2 दिन के लिए भी आदम एतमाद आके 2 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना था, और फिर 2 दिन के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और वो फिर प्राइम मिनिस्टरशिप से ख़त्म हुआ। तो वहाँ पर तो किसी ने नहीं कहा था कि इलेक्शन करवा दे। इंडिया में किसी ने नहीं कहा था कि पाकिस्तान इंडिया को नुकसान हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये एक प्रोसेस है जो कि होने दे। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं हर चैनल पे तकरीबन ये बात करता हूँ कि इमरान को अल्लाह ने 2 मौके दिए थे। एक मौका था कि वो प्राइम मिनिस्टर था, उसने डिलीवर नहीं किया, उसने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नहीं समझा।
اس لیے کہ پارلیمانی نظام میں آپ اپوزیشن لیڈر کے سٹیٹس کو تسلیم کریں گے, آپ پارلیمان کے اندر تمام اپوزیشن جماعتی کی لیڈرشپ سے ہاتھ میں لائیں گے, تب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنی حکومت چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس نے میڈیا سے مدد نہیں لی. وہ کہتا ہے میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, چاہے جو مرضی میری حکومت رہے. وہ کہتا ہے کہ جی ان لوگوں نے لوٹا پاکستان کو. تو ابھی اس کا کیا علاج ہے؟ ابھی تو شاہانہ سے تو گڑیا تو ہم نے نہیں چرائی تھی نا. وہ تو شاہانے سے تو گڑیا عمران نے چرائی تھی. وہ اخلاقی معاملہ کہتے ہیں. میری بات سنیں, کیا میڈیا والے بھی چور تھے؟ اس سے کچھ نہیں سیکھا. انٹلیکچوئل بھی چور تھے, ان سے نہیں سیکھا. اپوزیشن تمام اپوزیشن جماعتی بھی چور تھے, ان سے نہیں سیکھا. پھر پارلیمانی روایات سے کچھ نہیں سیکھا. اسی وجہ سے تو بے عزت ہو کے پرائم منسٹر ہاؤس میں چلے گئے. ابھی میں ایک مدد دی, ابھی بھی موقع ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بن کر پارلیمان آ جائیں, وہاں بیٹھے, اور اگر یہ حکومت نقصان کرتے ہیں یا عوام کو نقصان دیتے ان کے خلاف اٹھیں. 5-6 مہینے انتظار کرو, پھر روڈ پہ جائیں, پھر عوامی کا ساتھ دیں. یہ بات تو تنگی صاحب کی, احتشام صاحب درست ہے کہ یہ پارلیمان سے نکل کر انہوں نے غلطی کی ہے, کیونکہ حکومت جس طرح کی لیجسلیشن چاہ رہی ہے بڑی آسانی سے کر لیتی ہے. اب بجٹ منظوری میں بھی خیر اتحادیوں کی جانب سے تو کچھ تحفظات سامنے آ رہے ہیں, لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہاں بھی گورنمنٹ کو مشکلات ہو. لیکن تنگی صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر ابھی آپ کو بھی مٹھائیاں نہیں بانٹنی چاہیے؟ تحریک انصاف نے بھی جلدی کی اور اب واپس انہیں لینی پڑی, کیونکہ اصل فیصلہ تو 17 جولائی کو ہونا ہے, حتمی فیصلہ تو 17 جولائی کو ہونا ہے. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ کل کوئی جماعت ثابت کرے, اور پھر 17 جولائی پہ جب الیکشن ہو جائیں, اور پھر اگر سپوز اللہ نہ کرے کہ پی ٹی آئی والے زیادہ سیٹ جیتیں یا نون جیتے, میں آپ کو خواہش کا اظہار ہے, تو پھر اگر پی ٹی آئی زیادہ جیتے, وہ محسوس کرتے کہ ہمارے پاس نمبر ابھی زیادہ ہے, تو پھر آپ عدم اعتماد لے آئیں. اور یہی پارلیمانی طریقہ ہے. لوگ پھر اپریشیٹ بھی کریں گے کہ ابھی بے شک 1 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے حمزہ شریف چیف منسٹر تھے, ابھی پی ٹی آئی کے پاس امپیئر زیادہ آ گئے, ابھی عدم اعتماد لا رہے ہیں. اور تنگی صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیں, لوگ جو بات کر رہے ہیں, جس طریقے سے 12-15 پارٹیوں کا اتحاد بن کے ان کو نکالا گیا, لوگ کہتے ہیں 1.25 سال رہ گیا تھا, جانے دیتے, شاید پولیٹیکلی ان کی فوتگی ہو چکی ہونی تھی, شاید سیاسی طور پہ دوبارہ نہ اٹھتے. 12 آپ اکٹھے ہوئے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 2 مہینے میں آپ کے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے, آپ کے اختلافات شروع ہو گئے ہیں. جس طریقے سے ایم کو ہم دیکھنے راز بیٹھا ہوا ہے, باقی آپ دیکھ لیں باقی لوگ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اور زرداری صاحب پہ الزام آ رہا ہے کہ وہ نہیں کر رہے, ایم کو ایم سے معاملات طے نہیں کر رہے. انہوں نے لکھ کے دیا کہ جی گورنرشپ بھی دیں گے, ایڈمنسٹریٹر بھی آپ کا مقرر کیا جائے گا, اور یہ لمیٹیشن بھی ہوں گی. اور وہ رو رہے ہیں پرائم منسٹر کے پاس جا کے کہ جی آپ گھنٹر بنے تھے. تو یہ زرداری صاحب اب کیا سیاست کرنا چاہ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ مانگ رہے تھے پنجاب سے 20 سیٹیں 15 سیٹیں, وہ نہیں دے رہے. لمبا سوال ہے تو جواب بھی تو لمبا نہیں, لمبا نہیں, جواب تھوڑا ہونا چاہیے. دیکھیے صاحب, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ بھائی 1.5 سال تھا اور بہت زیادہ پارٹی مل کے ان کو نکالا, دیکھیں میری بات سنیں, یہ بالکل ایک جمہوری حق ہے اپوزیشن کا, جو تقریباً 10-15 جماعتیں مل کے عمران کو ہی وزیر اعظم بنایا تھا نا. اور ان لوگوں نے پھر چارجز لگا دی کہ سن ہاؤس میں منڈیاں لگ گئی ہیں, اور سنیں میں بات کرتا ہوں, پی ٹی آئی کے مینیس کو خریدا جا رہے. تو اب پی ٹی آئی کے مینیس کو کس لیے خریدتے ہیں؟ کہ وہ آپ کو ووٹ کاسٹ کرے نا. تو ابھی تک تو کسی ایم این اے نے اپوزیشن کو ایک ووٹ ہی نہیں دیا, بلکہ ان جماعتوں نے جن جماعتوں نے عمران کو وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھایا 4 سال کے لیے, ان جماعتوں نے ان کی پالیسی سے, ان کے کردار سے, ان کی طریقہ کار سے مخالفت کر کے اپوزیشن کو سپورٹ کیا اور ووٹ دیا, اور وہ پرائم منسٹر نہیں رہا. ابھی آتے میں اس طرف آتا ہوں کہ اگر اپوزیشن جماعتوں نے مطلب کہ ریزرویشن شو کی, بالکل اتحادی حکومت میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے جناب آصف علی زرداری صاحب نے 2008 سے لے کے 13 تک اسی طرح معذرت کے ساتھ تنگی صاحب, جس بنیاد پہ آپ لے کے آئے تھے, اس نے مہنگائی کی, اس نے بڑا گھر کر دیا, اب آپ مہنگائی ٹھیک کریں. ناٹ اونلی ان مہنگائی, ناٹ اونلی ان انفلیشن, نہیں. دیکھیے میری بات سنی, بات یہ نہیں ہے کہ صرف مہنگائی کی وجہ سے ہم نے عمران کو نکالا. عمران نے پاکستان کی تمام لوگ تو آپ کے گریبان پکڑ رہے ہیں کہ وہ تو چلا گیا, مہنگائی پیٹرول. تو ہم اپنی پرسنل پاپولیرٹی کے لیے سیاست نہیں کرتے ہیں, ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے سیاست کرتے ہیں. بے شک ہماری سیاست ختم ہو, بے شک ہم عوام کے سامنے سرخرو نہ ہو, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, احتشام صاحب ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جو اس وقت ملک میں ساتھ ہو رہا ہے, انشاءاللہ پاکستان میں
حالات بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اور جو آنے والے الیکشن ہے اس میں پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر عمران کیا کہے گا اور ہماری اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے احتشام صاحب، 17 جولائی کا الیکشن بڑا اہم تصور کیا جا رہا ہے. اب نون لیگ تو بڑی کانفیڈنٹ ہو کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم، بلکہ میں جو وزیر داخلہ ہیں ان کا بیان سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ 16 کی 16 سیٹیں جو ہے وہ ہم ہی جیتیں گے. 16 سیٹس کی وہ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ پر صورتحال کافی مختلف ہے. ظاہر ہے IMF پروگرام کی بحالی کے لیے بہت ضروری تھا کہ گورنمنٹ کچھ سخت معاشی فیصلے کرتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کے الیکشن کے اندر اس وقت نون لیگ یا مخلوط حکومت زیادہ مضبوط ہے؟ سونیا، ایک ایلیمنٹ تو اپنی جگہ موجود ہے نا، مہنگائی والا. لوگ، عام آدمی کو تو کوئی دلچسپی نہیں تنگی صاحب کی حکومت میں ہے یا PTI ہے کون سے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمیں کہا گیا تھا، وعدے کیے گئے تھے مہنگائی دور ہوگی، وہ نہیں ہوئی. اور یہی بیانیہ لے کے معذرت کے ساتھ ساری پارٹیاں آئی تھیں اور انہوں نے کہا بیڑا غرق کر دیا، ہم ٹھیک کر دیں گے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہی IMF کا پروگرام تھا جو وہ چلا رہے تھے، وہ بھی عمل کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اب یہی جو ہے نا، ان کو بھی آئیں گے تو ان کو بھی وہی کرنا پڑے گا، اس سے نہیں نکل سکتے. لیکن یہ جو آپ 17 جولائی کا پوچھ رہے ہیں نا، یہ اکنامک کوسچن نہیں ہے، یہ پولیٹیکل کوسچن ہے. سونیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب پریشانی اس لیے ہے کہ وہی منحرف ارکان جو PTI میں بیٹھے ہوئے تو ان کو PMLN نے ٹکٹ دے دیا، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور 4 سیٹیں جو لاہور کی ہیں ان کی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا مشکل ہے ان کا وہاں پہ جیتنا. تو میرا اپنا خیال ہے لوگوں کا بیانیہ، میں دیکھ رہا تھا اگلے دن سروے بھی کسی کا، ہو سکتا ہے کچھ سے زیادہ انہوں نے کیا ہو، لیکن ان کو 20 آدمیوں سے پوچھا، سب کہ نہیں PTI کے لاہور PTI کو ووٹ دیں گے. PTI کے ایک ریئیکشن ہے تنگی صاحب. دیکھیں آج میں بھی کہتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں شاید ٹھیک ہے کہ عمران نے پرفارم نہیں کیا، لیکن the way he has been removed، وہ کہتے ہیں لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں. میں کہتا ہوں کوئی اس کے خلاف سازش نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، کوئی یہ سازش کا لفظ ٹھیک ہے نہیں، ٹھیک مداخلت کہہ سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف لوگ یہ بھی توقع آپ سے کر رہے ہیں نا کہ نکالنے کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی چیز ٹھیک بھی نہیں ہو رہی. دیکھیے احتشام صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہم PTI کی طرح نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نہ قبول کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے آگے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیتے شام صاحب کہ جب حکومت آئی، مطلب کہ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوا اور میاں صاحب پرائم منسٹر بنے، تو تقریباً آئی تھنک کہ 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں. آپ فارن منسٹر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وزٹ امریکہ کو دیکھ لیں، آپ اس کی وزٹ چائنا کو دیکھ لیں، اور 2 مہینوں میں اس نے پارٹی کو 1 منٹ نہیں دیا ہے. بلکہ ہماری ریزرویشن ہے کہ آپ ہمارے چیئرمین ہیں، پارٹی کو بھی ٹائم دیں. لیکن وہ کہتے ہیں پہلا ملک ہے، تو اگر پاکستان مضبوط ہو جائیں، پاکستان پوری دنیا میں اپنے ایک مقام حاصل کرے تو ہم سیاست تو کریں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم سیاست کریں اور پاکستان کا خدا نہ کرے کچھ نقصان ہو جائیں. لیکن آپ کو یاد ہے دیکھیں، میں اسی وقت میں بھی یونائٹڈ نیشن میں سپیچ کے لیے گیا تھا مائیگریشن ایشوز پہ. اقوام متحدہ میں جب سپیچ کے لیے میں گیا تھا، میرے چیئرمین بھی وہاں تھے. فارچونیٹلی میرے لیے خوشی اور اعزاز کی بات تھی. ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب میسج دے رہے پوری دنیا کو کہ رشیا کا وزٹ میرے پرائم منسٹر نے کیا تھا، وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور 2 دن کے بعد اون کیا اس کو، اون کیا، اس لیے کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین نہیں تھے، وہ فارن منسٹر تھے. اور دوسرے دن 10 بندے PTI کے پاکستانی بیسی کے سامنے بلاول بھٹو زرداری کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے. تو یہ ہے فرق پاکستان پیپلز پارٹی کا اور PTI کے درمیان. دیکھیے اس وقت ہم جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں، مشکل ہے، لیکن مشکل حالات میں بھی اس پاکستان کو ہم آگے لے جائیں گے. عوام کو ریلیف ملے گا، عوام سے جو مشکلات ہیں جو پچھلے 4 سالوں میں دی ہیں اس کا ازالہ ہم کریں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مشکلات نہیں ہے، ہم کہہ رہے کہ ہم نے کچھ، جیسے PTI اور عمران والے کہتے ہیں، ہم جسٹیفائی بالکل نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا تنگی صاحب، جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی کہ ظاہر ہے IMF پروگرام کی بحالی کے لیے بہت ضروری تھا کہ سخت معاشی فیصلے کرتے، اگر نہ کرتے تو ظاہر ہے ملک ڈیفالٹ کا خطرہ ظاہر ہے معاشی ماہرین ظاہر کر رہے تھے. لیکن اس وقت عمران خان سے بھی بڑا چیلنج آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے اتحادیوں کا؟ آپ نے کہا کہ جمہوریت میں تو ظاہر ہے ساری جماعتوں کو بولنے کا حق ہوتا ہے، لیکن آج صابر قائم خانی صاحب نے تو سیدھا کہہ دیا ہے کہ سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ وفاق سے علیحدگی کے بھی امکانات ہیں، اور نہ صرف JUI، نہ صرف MQM، بلکہ اب تو ANP نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی. جو سندھ کا بلدیاتی الیکشن ہوا اس میں JUI آپ سے ناراض ہے، اس میں جناب آپ دیکھ لیں باقی پارٹیاں جو آپ کے اتحادی ہیں وہ آپ کے ناراض ہیں، اور ANP نے بھی سر آج ANP نے تو فارملی چھوڑ دیا. آپ میں MQM ANP اور ظاہری بات JUI کے جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیے میاں صاحب سے اور جناب آصف علی زرداری صاحب کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ اخلاقی سیاسی حق بنتا ہے کہ جن جو وعدے کیے ہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ ان کو پورا کرے، اس لیے کہ یہ ان کا حق ہے.
اور اگر اس کے ساتھ وعدے نہیں کیے گئے ہیں، پورے نہیں کیے، تو ان کا حق ہے کہ وہ اپنا اظہار کرے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میرے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب 2008 سے 13 تک اسی طرح تمام اتحادیوں کو ساتھ انگیج رکھے ملک کو مشکلات سے نکالا، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ لیجسلیشن ہو گئی. میں آتا ہوں ابھی مطلب کہ وہاں این پی کی ظاہری بات ہے کہ ان کا حق بنتا ہے، اور میری لیڈرشپ کا حق بنتا ہے کہ ان کو راضی کرے، ان کو کنوینس کرے. ایسا نہیں ہے کہ عدم اعتماد کے وقت عمران نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو، اتحادی جماعتوں کو بات تک نہیں کی کہ میرے خلاف وہ آ رہے ہیں، اس لیے اس نے تو ویلکم کیا تھا نو کانفیڈنس موشن کو. اگر اسی وقت عمران یہ سوچتے کہ یہ میرے اتحادی ہے، مجھ سے ناراض ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھوں، میں بھی کہ آج نو کانفیڈنس موشن کامیاب نہیں ہوا تھا. جہاں تک جے یو آئی کی بات ہے، تو جے یو آئی ایپ کا صوبائی امیر یہ سوچتا تھا کہ میں تو سیٹ ہی جیتوں گا. جب اس نے اپنے گھر کی سیٹ ہاری تو وہ مولانا عبد الرحمان صاحب کو کچھ دکھانے کے لیے تو الزامات لگائیں گے، لڑکانہ میں ہارے جی، لڑکانہ میں ہارے، اور وہ اپنے گھر کی سیٹ بھی ہار چکے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہے کہ ہم چور دروازے سے حکومت میں آئیں. ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم عوام کے ووٹ پہ یقین رکھ لیں. اور بلیو میں احتشام صاحب نے آپ کو وعدے کیے وہ کیوں نہیں پورے کر رہے؟ میں آتا ہوں، میں اس کے دوبارہ آتا ہوں. دیکھیے سندھ کی ابھی لوکل باڈیز الیکشن میں بیلومی میں ایک دن پہلے میں گیا تھا صاحب کی والدہ کی تعزیت کے لیے نواب شاہ. میں جب واپس آ رہا تھا تو میں ٹنڈو آدم میں سینیٹر شوکین صاحب کے گھر پہ ایک کپ چائے کے لیے گیا. تو میں نے ان سے پوچھا الیکشن سے پہلے ایک بات سنے، میں نے کہا شوکین صاحب یہ بتائیں کہ واٹ اباؤٹ دا لوکل باڈیز الیکشن. اس نے مجھے کہا کہ تنگی صاحب میرے حصے میں 8 ہے، اور روشن جنیجو کے ذمہ بھی 8 ہے، اور نوید ڈیرو کے پاس 9 ہے، تقریباً 23 سیٹس تھے. اس نے کہا میں بھی جیتوں گا، وہ بھی جیتے گا اور وہ بھی جیتے گا. جب ریزلٹ آ گیا تو ریزلٹ میں 21 آؤٹ آف 23 وہ جیت گئے. ابھی یہ مجھے بتائیں کہ دونوں جو جیت گئے وہ انڈیپینڈنٹ تھے. ابھی جب لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں وہاں ٹنڈو آدم میں مطلب کہ لوگوں نے نکل کر کے ووٹ دیا. ابھی میں چیختا ہوں چلاتا ہوں تو میری بات تم لوگ نہیں سنیں گے، اس لیے کہ وہاں پہ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے ٹیم کو ووٹ دیا ہے. ٹھیک ہے تنگی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے بریک کے لیے ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون شاخاور صاحب نے. تھینک یو سو مچ شاخاور صاحب آپ کے وقت کا. سر کیسے دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو؟ کس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ون ون سچویشن ہے؟ اور دوسرا ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف سے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی بات کر رہی ہے، تو سر آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کو اوور رول کر کے پی ٹی آئی کو کسی قسم کا ریلیف دے سکتی ہے؟ دیکھیں سونیا، یہ بڑا ایک ٹیکنیکل ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جس وقت لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ اعلان کیا کہ یہ پٹیشن جو ہیں ہم نے ایکسیپٹ کر لی ہیں اور اس کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں، اور اس وقت تو پی ٹی آئی کی طرف سے اس پہ ایک بڑا ریلیف جو ہے وہ محسوس کیا جاتا رہا. ان کی وکلاء نے بھی، محمود رشید صاحب نے بھی، اور احمد اویس صاحب جو ان کے لیڈ کونسل تھے، علی ظفر صاحب، انہوں نے اس پہ خاصے اطمینان کا اظہار کیا اور اس کو کہا کہ یہ ہماری جیت ہے. لیکن جب وہ فیصلہ تحریری شکل میں سامنے آیا تو اس میں پھر ان کو محسوس ہوا کہ یہ شاید یہ ان کی توقعات کے مطابق فیصلہ نہیں ہے. تو وہ پھر انہوں نے فوری طور پہ اس پہ اپنا ریئیکشن بھی دیا، اور عمران خان صاحب نے پھر ایک تقریب میں جو ہے اس کو حرف تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور اعلان کیا کہ اس کو ہم اب سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں. ہاں، 1-2 چیزیں ویسے میں احتشام صاحب اور آپ کو میں بتانا کروں گا کہ اس میں جو پی ٹی آئی کی 2-3 جو چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ وزن ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس میں انہوں نے 1 دن کا مارجن بھی نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اگلے ہی دن جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر یہ اجلاس بلائے گا اور اس پہ جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب دوبارہ ہوگا، اور اس سے اگلے دن گورنر ان سے حلف بھی لے گئے. اب گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ کے ہی ایک بینچ نے جو پی ٹی آئی کے 5 جو مخصوص نشستوں پر جو امیدواران تھے ان کی نوٹیفیکیشن کا حکم کیا، لیکن اس پہ ابھی تک نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہوا، الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. اور وہ اگر چیز ویکیوم میں رہ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 5 اگر وہ نوٹیفائی نہیں ہوئے تو وہ اپنا رائٹ آف ووٹ ایکسرسائز نہیں کر سکیں گے.
اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ نوٹیفیکیشن کے بعد ان کا حلف ہونا بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اسپیکر ان سے حلف بھی لیتا ہے. دوسرا ایک امپورٹنٹ میٹر یہ ہے کہ جو 25 اراکین اسمبلی جن کو سپریم کورٹ کے آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن میں انہوں نے ان کو نان سیٹ کیا اور ان کا جو رائٹ جو ووٹ انہوں نے کاسٹ کیا تھا اس کو بھی کالعدم قرار دیا. ان کا الیکشن 17 جولائی کو ہو رہا ہے. تو ابھی ویسے اگر دیکھا جائے تو اسمبلی کی کمپوزیشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے. وہ 25 وہ لوگ ہیں اور 5 جو اور انڈکٹ ہوئے ہیں, تو ان کی غیر موجودگی میں یہ جو شاہ خاور صاحب آپ سن سکتے ہیں سر؟ گراؤنڈ کچھ گراؤنڈز تو ہیں, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اتنی اجلت میں آج اگر وہ پٹیشن تیار کرتے ہیں اور کل سپریم کورٹ میں فائل کرتے ہیں, اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ 5 رکنی ہائی کورٹ کے بینچ کا فیصلہ ہے, تو اس کے لیے کم از کم ایک 7 رکنی بینچ تو سپریم کورٹ میں تشکیل دیا جانا چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی خاور صاحب شاید ٹھیک ہے, ایک چیز تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے بتا دی, یہ 25 منعرف ارکان کا بھی ایک رول ہے, لیکن جس انداز سے جو جسٹس بھٹی صاحب نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اسٹیٹ اوے جو ہے نا کالعدم قرار دینا چاہیے, حمزہ صاحب کا الیکشن اور فریش الیکشن ہونا چاہیے, آپ کو لگتا ہے کہ ایک یہ چیز اور دوسرا جو 2 باتیں آپ کر رہے ہیں کہ الیکشن اور پھر اگلے دن گورنر حلف لیں, اس کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ کہے گا کہ بھئی اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت ہے, آپ اس کو تھوڑا رک جائیں, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے کچھ لوگ حج پہ بھی گئے ہوئے ہیں تو 8-10, بلکہ وہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ 17 کے بعد ہونا چاہیے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی کم از کم 10 دن دینے چاہیے کہ دوبارہ سے الیکشن ہو. لیکن شاہ صاحب ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ اس کو جلد سماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بہت اس میں تیزی تھی, ان کی بھی ایک خواہش تھی کہ آپ جلد از جلد اس کا فیصلہ کریں. اصولی طور پہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ کارروائی چل رہی تھی اور اس کو اگر 17 کے الیکشنز کے بعد اس پہ فیصلہ آ جاتا تو وہ شاید زیادہ مناسب تھا. اب بات یہ ہے کہ ویسے تو سپریم کورٹ میں کوئی ممانعت نہیں ہے آج کل, چونکہ وہاں پہ ویکیشن چل رہی ہیں. ججز جو ہے وہ پچھلے ہفتے جب میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا تو اس میں صرف 1-2 رکنی بینچ کام کر رہا ہے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ کل پٹیشن فائل کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی امر مانے نہیں ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ وہ بینچ فوراً تشکیل دیں اور سیم ڈے بھی اس کا کانسٹیٹیوشنل میٹر کو وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ پریکٹیکلی پاسبل نظر نہیں آ رہا. لیکن بہرحال اگر یہ پی ٹی آئی نے اگر اس پہ لیو ٹو اپیل کے لیے اپلائی کیا, اگر اس پہ کوئی سالڈ گراؤنڈز ہیں, تو اگر یہ پروسیس ہو بھی گیا کل کا اور پرسوں اگر حلف بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ کویسچنیبل ہو سکتا ہے. جیسے کہ آج کے بیٹھے ہمارے پاس شاہ خاور صاحب, وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی پوچھیے تنگی صاحب. شاہ خاور صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے آپ فرما رہے کہ ابھی 25 منحرف کے ابھی الیکشن ہونے جا رہے تو اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہے, لہٰذا ان کو پورا کرنے اور پھر الیکشن کروا دیتے. تو یہ مجھے بتائیے جب جنرل الیکشن ہوتا ہے اور اس میں ممبرز مختلف 3-4 سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہا ہے, وہ جیت جاتے تو پھر ضمنی الیکشن کے لیے تقریباً 30-40-50 تک سیٹیں رہ جاتی ہیں. تو یہ مجھے بتائیں پھر اسی وقت پرائم منسٹر اور چیف منسٹر عہد کیوں لیتے ہیں؟ پھر ان کا انتظار کرنا چاہیے جب وہ الیکٹ ہو جائیں پھر اسمبلی پوری کر کے پھر چیف منسٹر پرائم منسٹر بن جائیں. یہ تو طریقہ نہیں ہے. خاور صاحب, میں جو پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں, میں 1980 میں پیپلز فیڈریشن کا پریزیڈنٹ تھا اور 38 سال کے بعد میں سینیٹر بن گیا ہوں. تو میں نے یہ سیکھا ہے کہ ابھی جتنے ایم پی ایس ہیں وہ الیکشن کریں اور 17 تاریخ کے بعد اگر کوئی جماعت محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر زیادہ ہیں وہ دوبارہ عدم اعتماد لے آئیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیموکریٹک پروسیس اور جی شاہ خاور صاحب. جی میں آپ کی بات سے بالکل کہ آئینی طور پر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ 4 الیکشنز لڑ سکتا ہے, لیکن اس نے نوٹیفیکیشن تو ایک کا ہونا ہے, اس نے باقی تو چھوڑنی ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے یا قومی اسمبلی کا ممبر ہے تو وہ لیڈر آف دی ہاؤس چاہے قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کا وہ تو ہونا ہے. میں اس پہ آپ کی جو یہ ایک پوائنٹ آؤٹ آپ نے کیا اس پہ میں انکار نہیں کر رہا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ وہ جو 5 جو اراکین جو نوٹیفیکیشن کا جس کا آرڈر ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن کو کر دینا چاہیے تھا اور وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے. قانونی طور پہ تو میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے اس بات پہ, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیزیں سامنے آئیں سپریم کورٹ میں بعد میں بھی آئیں اور یہ ان دا مین ٹائم چیف منسٹر کا الیکشن بھی ہو جاتا ہے وہ اور بھی اٹھا لیتے ہیں,
تو اس کے بعد بھی سپریم کورٹ ان تمام چیزوں کو، ان تمام اہم جو قانونی نکات ہیں ان کا جائزہ لے کر کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے. وہ اس صاحب process آپ کو کہ پاکستان کی سیاسی معاملات کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، لوگ اس کو اس انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات نیگیٹو یا پازیٹیو جو ہے نا وہ سینٹر میں بھی پڑ سکتے ہیں اگر سپریم کورٹ نے کوئی لینئنٹ ویو پی ٹی آئی کے حق میں لے لیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی پھر معاملہ، کیونکہ گورنمنٹ تو چل نہیں رہی، مشکلات کا شکار ہے، پھر یہ الٹیمیٹلی یہ سارا معاملہ الیکشن کی طرف جائے گا؟ دیکھیے میرا ویسے ذاتی خیال یہ ہے، جیسے ابھی سینیٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں رہے، میں بھی رہا ہوں، میں بھی پولیٹیکل ورکر رہا ہوں. ایسی جب صورتحال پیدا ہو جائے تو اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. لیکن ابھی چونکہ یہ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے موقف پہ قائم ہیں اور جو بھی فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ عدالتیں یہ نہیں کہہ سکتی، پولیٹیکل کوئی ڈیسیجن نہیں دے سکتی یا نہ سجیشن دے سکتی ہیں کہ آپ اس کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کل کو یہ جو حمزہ شہباز دوبارہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان تمام کنٹروورسیز سے بچنے کے لیے ان کے پاس بیسٹ یہ ہے کہ وہ ایڈوائز کریں گورنر کو، اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور ایک نیا مینڈیٹ لے کے آئیں، اور جو میجورٹی آئے وہ آ کے رول. جن گراؤنڈز پر پی ٹی آئی سپریم کورٹ جانے کی بات کر رہی ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے اگر بالفرض سپریم کورٹ ریلیف دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو تو زیادہ تک کیا ریلیف دے سکتی ہے؟ دیکھیے وہ تو ریلیف بھی اگر کل لگ گیا، اگر وہ اس کو واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ کوشچن آف لا ایسا ہے یا کوئی آئین یا جو لا سے روگردانی کی ہے ہائی کورٹ نے، تو وہ تو سسپینڈ بھی کر سکتی ہے اس ججمنٹ کو. اس میں تو کوئی امر مانے نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نہ اتنی تعداد میں یہاں پہ ججز موجود ہیں سپریم کورٹ میں، اور کل کا ہی وہ دن ہے. اور ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اجلاس کل 4 بجے رکھا گیا ہے، شاید وہ بھی اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر دن میں اگر کوئی وہ انٹروینشن سپریم کورٹ کرتی ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ وقتی طور پہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کم از کم رک جائے گا، اگر یہ ہائی کورٹ نے جو انٹروینشن کیا ہے اور انہوں نے ری پول آف دی چیف منسٹر کا اعلان کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کافی معاملات جو ہیں، پیچیدگیاں کم از کم جو ہے وہ ختم ہو جائیں. آئینی بحران جو آپ کہہ رہے ہیں کافی حد تک کم ہو جائے گا. بہرحال بہت بہت شکریہ. ماہر شاخاوت صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، آج بھی خان صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس تمام سیاسی اور معاشی بحران کا حل صرف اور صرف جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے. آپ کو ویسے کیا لگتا ہے کہ واقعی اس سارے بحران کا حل الیکشن میں ہے؟ دیکھیں سب دنیا تو یہی کہہ رہی ہے کہ جی، لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال ہے جیسے ہم بریک سے پہلے تنگی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ معیشت کی حالت اتنی خراب ہے، وہ شاید الیکشن کے دنوں میں ایک بات میں وزن تو ہے سونیا کہ سب گیئر اپ ہو جائیں گے الیکشن کی طرف، تو ظاہر ہے اکانومی کی طرف کون توجہ دے گا. معذرت کے ساتھ توجہ تو شاید کسی نے بھی کبھی نہیں دی ہوتی تو آج 75 سالوں میں ہم یہاں نہ پہنچے ہوتے کہ آج افغانستان کا سکہ بھی ہم سے زیادہ ہے، بہتر ہے، اور بنگلہ دیش کا بھی ہم سے بہت اچھا ہے. سوال اس وقت یہ ہے کہ جی اب جب تک یہ اکراس دا بورڈ پولیٹیکل لیڈرشپ فیصلے نہیں کرتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو میرا نہیں خیال سونیا کی صورتحال ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن ایک بات طے اپنی جگہ کہ جس طرح میرا خیال ہے گیئر اپ ہو چکی ہے دنیا، جس طریقے سے عمران خان صاحب نے رائٹلی اور رانگلی، وٹنگلی اس نے اپنی ایک جگہ بنا لی ہے، وہ بیانیہ اس کا مقبول ہو رہا ہے. اگلے دن ہی خبر چھپی ہوئی تھی کہ مریم صاحبہ بھی پریشان ہے کہ بھئی ان کا بیانیہ توڑنے کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اب بہرحال لوگ ان کی بات سن رہے ہیں. میں آج دیکھ رہا تھا سروے بھی کچھ جگہوں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پی ٹی آئی. بہت سارے والوں سے بات ٹھیک ہے کہ ووٹ بینک پی ایم ایل این کا تکڑا ہے. سینٹرل پنجاب ہمیشہ کہتے ہیں 134-35 سیٹیں ہیں جو سینٹرل پنجاب کی میجورٹی ان کی ہے، وہیں سے پرائم منسٹر بنتا ہے، چیف منسٹر بنتا ہے وہاں سے. اب سوال جو بڑا اہم ہے سونیا وہ یہ ہے کہ مختلف حلقے ہوں، ہماری اشرافیہ ہو، ہماری عدالتیں ہوں، سول سوسائٹی، سب لوگ کس طرف دیکھ رہے ہیں. عام طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی موجودہ بحران کا حل فریش الیکشن ہی ہے، اور وہ کب ہوتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن ساتھ یہ بھی ہے، تنگی صاحب بھی اس پہ کامنٹ کریں کہ سوئی اس بات پہ بھی پھنسی ہوئی ہے کہ جی اگلا آرمی چیف کو تعیناتی تک یہ معاملہ طے نہیں ہوگا. وہ نومبر میں باجوہ صاحب نے جانا ہے، کیوں لوگوں نے اس کو لنک کیا ہوا ہے یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. تو تنگی صاحب، شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم آئے حکومت میں تو ہمارے پاس 2 ہی راستے تھے، یا مشکل معاشی فیصلے کریں جن کی پولیٹیکل کاز ظاہر ہے آپ کو اٹھانی پڑے گی، یا پھر الیکشن کی طرف جائیں. آپ کو سر لگتا نہیں ہے کہ اس وقت جو ایک بحران کی سی صورتحال ہے، اگر الیکشن کی طرف چلے جائیں تو یہ بحران کسی حد تک ٹل جائے گا؟
देखिए, दो बातें हैं। इलेक्शन करने वाला इदारा जो है वो इलेक्शन कमीशन है। तो जब उसने कैटेगोरिकली कहा है कि हम इलेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो नंबर वन हम इस तरफ रखते हैं कि अगर हम इलेक्शन कमीशन को हमने बनाया है और इलेक्शन करना इलेक्शन कमीशन तनकीद का निशाना भी तो बनना है। नहीं। तो कैसे हो सकता है? आम दिनों में तो उनको देखे ना, कौन से उनके पास इलेक्शन अभी करा के हटे हैं कोई बल्दियाती छोटे मोटे इलेक्शन है। अगर वो 5 साल के बाद भी इलेक्शन 4 साल के बाद भी नहीं करा सकते तो क्या फायदा उनका? खैर, मैं आपको कह रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट की मैंने बात की। नंबर वन ये है कि अभी सपोज आज रिजाइन दिया और मतलब इलेक्शन होगा तो 3 महीने में इलेक्शन होगा। अभी सुनिए, आप मुझे ये बताएं कि 3 महीनों में जो इस वक्त 2-2.5 महीनों में जिस अंदाज से हुकूमत की इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टेबल होना हम देख लिए, डॉलर नीचे की तरफ आ रहे हैं और भी चीज़ें, जैसे घी की कीमत थी 570 रुपये पर केजी, अभी 420 रुपये का फैसले करने पड़ रहे हैं, मानने वाली बात। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आज कुछ लोग या इमरान कहते हैं कि इस वक्त मेरा बयानिया बिक रहा है, उनको होप ये है कि स्टेबिलिटी जब आ जाए तो ये मेरा बयानिया ऑटोमेटिकली दम तोड़ जाएगा और मैं सियासी मौत मर जाऊंगा। इसी वजह से वो इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के इलेक्शन तो तंगी साहब आप भी और नून वाले भी शोर कर रहे थे उसके जमाने में कि इलेक्शन कराओ, असम्बलियां तोड़ो। मैं देखिए यही तो बात कर रहा हूँ कि हमने मिड टर्म इलेक्शन की डिमांड मतलब किया उस वक्त आप भी नहीं चाहते थे अदम इस्तेकाम खत्म हो? देखिए, नहीं, हम आज भी चाहते हैं, लेकिन अगर एक तरफ आप सियासत करते हैं, दूसरी तरफ आप मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत चाहते हैं, तो फिर 3 महीनों में कौन संभालेगा इकोनॉमी? और मैं ये समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि कम से कम ये हुकूमत अपनी मदद पूरी करे। और ये मैं आपको बता दूं कि इस हुकूमत में तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप का पॉलिटिकल विजन है और इंशाल्लाह ये डिलीवर बिल्कुल। एहतिशाम साहब, आप भी एग्री करेंगे कि अगर बिलफर्ज इलेक्शन की तरह मामला जाता है, केयर टेकर सेटअप आता है, तो ये सियासी अदम इस्तेकाम मजीद नहीं बढ़ेगा? देखें, केयर टेकर सेटअप आएगा तो उसकी ओनरशिप कोई नहीं लेता, उनके कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बनेगी और उन्हें कोई परवाह नहीं होगी कि जी IMF के साथ प्रोग्राम होता है। और वैसे भी IMF ने कहा है कि जी हम पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ बातचीत करेंगे कि उनका कुछ ओनस नहीं है, उनको किसी बात का भी देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होगा। लिहाजा इलेक्शन तो बेहतरीन हल है, लेकिन प्रोसेस में ये बात इनकी वजन वाली है तंगी साहब की कि भी इकोनॉमी तो ठीक होनी चाहिए। मतलब सियासी मसाइल और सियासी फ़ायदे अपनी जगह पे हैं, लेकिन अब अगर फैसला करना पड़ गया कि जी आपने सियासत करनी है या इकोनॉमी को बेहतर करना है, तो मेरा ख्याल है इकोनॉमी की तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये साल सवा साल में स्टेबल कर लेंगे इकोनॉमी को? देखिए, बड़ा फैसला तो सोनिया हो गया। IMF की कड़ी शराइत हमने मान ली है, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग अभी शुरू हो जाएगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग आना शुरू हो जाएगी, बायलैटरल क्रेडिटर अभी आना शुरू हो जाएंगे, अमरीकियों से उम्मीद है मामला बेहतर हो जाएंगे, तो एक उम्मीद की किरण पैदा होगी। IMF ना करता, अभी आप देख लें ये जो अब पैसा आया है $3 बिलियन, $2.5 बिलियन जो चाइना ने दिया है, 3 बिलियन अब देने जा रहा है आपको तेल के साथ साथ सऊदी अरब। ये उसी वजह से हुआ कि आप IMF के प्रोग्राम में चले गए, मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर बहरामंद तंगी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया तंगी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।